यूसुफ आयत नंबर 36। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व दखला मअहु सिज्न, और दाखिल हुए उनके साथ कैद खाने में फ़तयानी दो नौजवान। क़ाल अहदुहुमा, कहा उन दो में से एक ने, इन्नी आरानी, बेशक मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा। चलें जी, इससे पहले आपको मैं ये पढ़ा चुकी हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित होने के बावजूद उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया था। इस ख्याल के पेश नज़र कि इस घर में रहते हुए बीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ना, लिहाजा जेल में डाल दो। नज़र से ओझल रहेंगे तो शायद बीबी भी भूल जाएगी। ये कसूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में ले गया। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में दाखिल किया गया तो दो नौजवान और उनके साथ उसी वक़्त दाखिल किए गए। ये दोनों जवान मिस्र के बादशाह रैशान इब्न वलीद के खादम थे। एक साक़ी था, पानी पिलाने वाला, जिसका नाम बाज़ अबू हा बतलाते हैं और बाज़ योना बतलाते हैं, और दूसरा बावाची था, उसका नाम बाज़ महला बताते हैं और बाज़ गालिब बताते हैं। इन दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की, और ये मामला इस तरह हुआ कि बादशाह की जो मुखालफत थी, यानी कि उनकी जो मुखालिफ क़ुव्वतें थी, उन्होंने रैशान इब्न वलीद को रास्ते से हटाने का आसान रास्ता निकाला। उनके खादमों को ख़रीद कर उनको जहर देकर ख़त्म कर दो कि बादशाह को वैसे कत्ल कराना तो मुश्किल सा मामला है। तो बहरहाल उन्होंने खादमों के साथ मेल जोल किया, तलक़ात बनाए और उनको जहर देने पर आमादा किया। और उन्होंने पहले अबू साकी के साथ मिलजुल कर जो उसके सामने अपने मकसद का इजहार किया, और बड़ा लालची भी था, वो लालच भी दे दी उसको साथ साथ कि हम तुमको इतना कुछ देंगे, ये देंगे और वो देंगे। तो अबू साकी ने कहा कि वो मेरा आका है, मेरा मुहसिन है, पकड़ो, और मेरे हक़ में बहुत अच्छा है, मैं अपने मुहसिन का एहसान क्यों बर्बाद करूँ। फिर कुर्सी इक़्तिदार की कोशिश तो तुम्हारी है, मैं ख्वाह मख्वाह उसको जहर दे के मारूं, मुझसे उसकी तवक्को बिल्कुल न रखना, और मुझे तुम्हारे इस लालच की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा मुहसिन बादशाह जो तनख्वाह मुझे देता है मुझे काफ़ी है। अगर तुमने मेरे साथ यानी दोबारा बात की तो मैं बादशाह को बतला दूँगा। जब वो साकी से नाउमीद हुए, कुछ अर्से के बाद उन्होंने बावर्ची के साथ यानी कि मेल जोल शुरू किया, और वो लालची आदमी था, उसको लालच दिया कि हम तुझे इतनी रकम देंगे, तुम मौके पर पाकर यानी बादशाह को जहर दे देना, हम उससे बहुत तंग हैं। लालच देना यानी कि तो बुरी चीज़ होती है ना। तो बावर्ची उसके यानी कि चकमे में आ गया, और साकी भी था, वो जुस्तजू में रहता था ना। कुछ पहले इससे बात हुई थी, तो बावर्ची जब खाना तैयार करता तो वो इस पर नज़र रखता था, ये शरारत ना करे। बहरहाल उसने मौका पाकर खाने में जहर मिला दिया। साकी ने देख लिया। जिस वक्त खाना बादशाह के सामने रखा गया तो साकी जग वगैरह पकड़ कर लाया, पानी पिलाना है और शराब पिलानी है। तो बावर्ची कुछ खाना रख कर कुछ बावर्ची खाने से यानी लेने गया, तो साकी ने कह दिया कि बादशाह सलामत खाना एहतियात से खाएं। बादशाह के लिए इतनी बात तो काफ़ी थी कि समझ गया कि उसने फ़ौरन डॉक्टर को तलब किया और खाना टेस्ट कराया तो जहर निकला। बावर्ची ने कहा कि साकी ने डाला है। तो साकी ने क्या कहा कि बावर्ची ने डाला है। तो दोनों को जेल में डाल दिया गया। तो एक तो मुजरिम है और एक को शुबा, यानी दोनों में से एक मुजरिम है। तहकीक के बाद जिस पे जुर्म साबित होगा उसको सज़ा दी जाएगी। इसका जिक्र वदखला मअहु सिज्न फ़तयानी, अब आपको समझ आएगी। अब समझ आई। दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में दो नौजवान। कुछ दिनों के बाद उन्होंने यानी कि ख्वाब देखे। क़ाल अहदुहुमा, उनमें से एक ने कहा कि जो साकी था, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, बेशक मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, शराब बना रहा हूँ, शराब निकाल रहा हूँ। बस ख्वाब सिर्फ इतना है। वक़ाल आखर, दूसरे ने कहा कि इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी खुब्ज़ा, कि बेशक मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा, मैंने अपने सर पे रोटियों को यानी कि उसका छापा, उसका टोकरा उठाया हुआ है। तअकुलु तयरु मिन्हु, परिंदे उन रोटियों को खा रहे हैं। नबी तअवीलिही, बताओ हमें इसकी ताबीर, आप हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको देखते हैं नेकी करने वालों में से बड़े नेक आदमी हो, इसलिए ख्वाब की ताबीर बतला दो। बहरहाल देखिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत समझा और अकीदा तौहीद बयान करने के लिए फरमाया, क़ाला ला यअतिकुमा तआमुन, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना, तुरज़क़ानी, जो तुम्हें दिया जाता है वक्त पर, इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही, मगर मैं बता दूंगा तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर। मसलन तुम्हें एक खाना दोपहर के वक्त मिलता है, तो मैं तुम्हें उस खाने से पहले तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। क़ब्ल अन यअतिकुमा, इससे पहले कि खाना तुम्हारे पास है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, वो चीज़ है जो तालीम दी है मुझे मेरे रब ने, यानी ये ख्वाबों की ताबीर।
تو وہ فن ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں ایک ضروری بات کہنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتی ہے، اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، میری بات کو توجہ سے سنیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا، قیامت سمجھائی، اپنے باپ دادا جو پیغمبر تھے ان کا نام لے کر رسالت کا ذکر کیا، اسی طرح اپنا فریضہ یعنی ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یعنی کہ جیل میں بھی حق کی تبلیغ کی، فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے چھوڑی ہے ملت اس قوم کی جو قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ خود آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لانے کا مطلب سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، نہ پہلے مشرک منکر تھے، نہ اس زمانے کے مشرک اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ آپ سمجھیے نا کہ مشرک کہتے کس سے ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں، مشرک اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور اس کو یعنی رب خالق مالک بھی مانتے ہیں، مگر اس کی صفات میں انبیاء اکرام علیہم السلام اولیاء باللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، ہم بہت پست لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے آگے جو نتیجہ نکالتے ہیں نا وہ آگے غلط آ رہا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی جب تک ولیوں کی سیڑھیاں نہ لگا لیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اور کہتے ہیں یہ لوگ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں رتبے اور درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ تو مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ 8ویں بارے میں پڑھا تھا آپ نے کہ مشرکین زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکالتے تھے، اپنے دوسرے معبودوں اور شریکوں کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پس کہا انہوں نے یہ اللہ کا حصہ اپنے خیال سے، وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے یعنی لات و منات عزا وغیرہ کے لیے۔ مشرک پہلے رب تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے نا، پھر اپنے دوسرے معبودوں کا حصہ نکالتے تھے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اسی مقام پر 8ویں بارے میں مذکور ہے 2 ڈھیر پاس ہوتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا مثلا لات و منات وغیرہ کا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سے کچھ دانے ادھر ادھر یعنی دوسرے ڈھیر میں مل جاتے تو نہیں نکالتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے کوئی بات نہیں، اور اگر ان کے ڈھیر سے کچھ دانے اللہ تعالیٰ کے ڈھیر کے ساتھ مل جاتے تو فوراً نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محتاج ہیں، ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی وہ مشرک تھے۔ عقیدے اور عمل سے شرک کا پتہ چلتا ہے، باقی مشرک کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ مشرک کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر آپ دیکھتی ہیں اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں کو کیا سینگ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سارے بدعتی جتنے بھی ہیں یہ مشرک نہیں ہیں تو کیا ہیں، بلکہ عام بندوں کی طرح تو بندہ ہی ہوتا ہے، خوبصورت عمدہ لباس، بعضوں کی کوٹھیاں بھی اعلیٰ ہوتی ہیں، ہوتے تو مشرک ہی ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے چھوڑ دی ہے ملت اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتی، یعنی اس کے احکام کو نہیں مانتی، آخرت کا انکار کرتی ہے، واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کی ملت کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی ملت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اسحاق علیہ السلام دادا تھے، ابراہیم علیہ السلام پردادا تھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ الکریم لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے، یعنی پیغمبروں کی لڑی چلی آ رہی ہے، یہ سارا گھرانہ ہی سورج ہے، سب پیغمبر ہے۔ تو فرمایا میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی پیروی کی ہے، تو اس سے معلوم ہوا اچھے لوگوں کی پیروی کرنا مطلوب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں واتبع سبیل من اناب الیہ، یعنی پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ جو ائمہ کرام ہے نا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو محدثین کرام ہیں، اچھی طرح سمجھیے کلاس میں آپ، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن کریم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر مقلد کوئی بولتا رہے کہ وہ تو بڑی بات ہے، یہ کہ ہم اماموں کی بات نہیں مانتے، ہم تو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اب آپ کو میں سمجھا رہی ہوں، یعنی ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن کریم میں ہے، ان کی طرف اپنی نسبت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ غیر مقلد کہتے ہیں اماموں کی طرف نسبت کرنا ناجائز ہے، یہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے ان کی پیروی مطلوب ہے۔ ہاں
اچھے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی یہ ثابت قدم کر دے کہ امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی تھے، پھر تو بات علیحدہ ہے نا۔ اگر کوئی اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا ہے تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے۔ تو ہم پوچھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، یہ جو قرآن کا سبق ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کو بھی یاد کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام فرما رہے، میں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ تو ہاں، مشرکوں کے باپ دادا مشرک تھے، غلط کار تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے تھے۔ ان کی اولاد کہتی تھی نا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی کہ تمہاری بات نہیں سنی، اپنے باپ دادا کی سننی ہے، ان کی راہ کو اختیار بھی کرنا ہے، تو یہ تو نسبت بری ہے۔ بیعت نسبت بری نہیں ہے، بلکہ اچھی لوگوں کی طرف نسبت اچھی ہوتی ہے اور برے لوگوں کی طرف نسبت کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے، دونوں میں فرق۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کی ملت کی، جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے۔ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھا دی، موحد بن گیا، شرک سے بچ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت عطا فرمائے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ حدیث بھی آپ سن چکی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو بھی جس پہ راضی ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں ہوتا۔ ایمان اور دین صرف اس کو دیتا ہے جس پر راضی ہوتا ہے۔ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دوستو یعنی ساتھیوں، یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود اور رب جو بکھرے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی کو رب بنائے گا اور کسی کو کوئی بنائے گا، ایک کام ایک رب کرتا ہے، دوسرا کام دوسرا رب کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں اور افعال میں سب پر غالب ہے۔ تو اے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے تم اللہ تعالیٰ سے نیچے، الا اسماء سمیتموہا، مگر کچھ ناموں کی نام رکھ دیے ہیں، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے اختراع کی ہوئی ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں سنو، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے مگر حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بادشاہ بناتا ہے، وہی گدھا گھر بناتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی تندرست کرتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی لیتا ہے، سب کچھ تو وہی کرتا ہے۔ پھر اوروں کے دروازے پہ جھکنے کا کیا معنی؟ ان کے پاس کیا تلاش کرتے ہو؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حکم تو صرف اسی کا ہی ہوتا ہے، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی اللہ تعالیٰ کی۔ یاد رکھیے بچیوں کہ دین کا خلاصہ صرف 3 چیزوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دین کا خلاصہ کتنی چیزوں میں ہوتا ہے بولے آپ؟ 3 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1 عبادت رب کی، نمبر 2 اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر 3 خدمت مخلوق کی۔ جس نے یہ 3 چیزیں سمجھ لی ہیں اس نے اسلام کو سمجھ لیا۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، شرک سے بچو، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو، برے لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو، کامیابی اسی میں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شکوک و شبہات، رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور ہمیں موحد بنائے۔